جی آج شبات کی بات ہے، جس جس بھائی نے اٹینڈ کرنی وہ لازمی آ جائے جی. جی شالوم المسیح جی. سفیان بھائی اگر آپ آ گئے ہیں تو بتا دیجیے مجھے. شاباش شالوم. اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا سفیان بھائی. مائک آپ کا انمیوٹ کر دیں. باروک ہاشم جی. جی میں ایک منٹ دیکھ لوں آواز میرے پاس کم ہے یا آپ سب کو شبات شلوم. شبات شلوم. ہلیلویا. ہلیلویا. آپ سب ٹھیک ہیں؟ جی خدا کا شکر. ہم خدا کے کلام میں سے جس موضوع کو سیکھ رہے ہیں وہ ہے کلیسیائی خدمت. پچھلی دفعہ ہم نے بہت ساری باتوں پر گفتگو کی تھی اور خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خدمت کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے. پہلے ہم 5 خدمت جو ہیں 5 خدمتیں جو افسیوں کے خط میں بتائی گئی ہیں ہم ان کی طرف نہیں جا رہے. بے شک مرکزی حوالہ وہی ہے کیونکہ یہ موضوع کافی وسیع ہے اور یہ موضوع ہم پورے طور پر سیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو خدمت کرنی ہے وہ کس مقصد کے لیے کرنی ہے، کیونکہ اسی خط کے اندر لکھا ہے، اسی ریفرنس میں لکھا ہوا ہے تاکہ کلیسیا ترقی کرے، مسیح کا بدن ترقی کرے. باروک ہاشم. تو پچھلی بار ہم نے بہت ساری باتوں پر نظر ثانی کی ہے اور اس میں سے ایک مثال بھی دیکھی تھی کہ جو کرا تھا اس کے ساتھ جو 250 لوگ تھے ان کی نیت، ان کا مقصد جو تھا وہ بہت غلط تھا اور وہ اپنی خدمت چھوڑ کر جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی خدمت لینے کے چکر میں پڑ گیا، جس کی سزا بہت اسے بھیانک ملی. آج دوسری مثال بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک خادم کو خدمت میں آنے سے پہلے کس طرح کا ہونا چاہیے یا اس کے لیے کون کون سی شرائط درکار ہے.
कौन कौन सी शराइत दरकार है, क्योंकि आज हर दूसरा शख्स अपने आप को खादम, पास्टर, मुबशर, एल्डर, डीकन ये सब कहने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और कोई भी किसी को भी आप देख लें वो दावेदार है इस बात का कि जी यहोवा पाक खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया, यहोवा पाक खुदा ने मुझे खिदमत के लिए बुलाया। सो लिहाजा बाइबल मुकद्दस एक ऐसा आईना है कि जिसको उसके सामने खड़ा कर दो वो उसकी असल हालत उसे दिखा देती है। बारूक हाशिम। सो आए आगे बढ़ते हैं और दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। दूसरी मिसाल है जी बिलाम नबी। दूसरी मिसाल कौन है? कुरा की तरह बिलाम नबी एक लालची नबी था जो दौलत की खातिर मुआब के बादशाह की कठपुतली बनने के लिए तड़प रहा था और बार बार यहोवा खुदा से दुआ करता था कि यहोवा खुदा किसी तरह उस गैर शरई काम को शरई हैसियत दे दे जिसकी सजा बिलाम को मौत की सूरत में मिलनी थी। लिहाजा गदी बिलाम को मौत से बचाती रही। इसके लिए गिनती 22 बाप आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। ये वाकया आप गिनती 22 बाप में जरूर देख लीजिएगा। अहद जदीद में बिलाम को एक लालची और नारास्त नबी कहा गया है। कैसा नबी? आप सब मेरे साथ हैं? कैसा नबी? नारास्त और लालची नबी मुतारफ करवाया गया है। और नारास्त पतरस के खत में बिलाम को गुमराह और नारास्ती की मजदूरी कमाने वाला कहा गया है। मेरे साथ दूसरा पतरस 2 बाब आयत नंबर 15 और 16 पढ़ दें। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बायूर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नारास्ती की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह ना मलामत उठाई कि एक बेजुबान गदी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। आमीन, आमीन। यहां पर गदी उसकी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी दीवानगी से जो कि उसे दौलत के लिए चढ़ी हुई थी वो बिल्कुल बाज नहीं आता और मलामत बिल्कुल नहीं उठाता। यहोवा भी बिलाम को गुमराह कहता है और अपने रसूलों के जरिए उसे नारास्त और गुमराह करार देता है। बारूक हाशिम जी। जैसा कि यहूदा पहले बाब की आयत नंबर 11 में भी लिखा हुआ है, जरा पढ़ दीजिएगा जी। यहूदा का खत का पहला बाब आयत नंबर 11 जी। इन पर अफसोस के ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बिलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालफत करके हलाक हुए। मुकाशवा की किताब में बिलाम को बुत परस्ती और हराम कारी की तालीम देने वाला कहा गया। मुकाशवा 2 बाब आयत नंबर 14। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज लोग बिलाम की तरह तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हराम कारी करें। आज भी बहुत से पादरी और मुबशर बिलाम की तरह दौलत की खातिर बिदती मिनिस्ट्रियों के एजेंट बने हुए हैं और जो कुछ उनसे पैसे देकर कहा जाता है वही वो पाकिस्तान में सुनाते और कहा जाता है वही वो पाकिस्तान। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सोशल मीडिया, चर्चेस और दीगर मिनिस्ट्रियों की एक्टिविटी पर जब आप नजर दौड़ाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए की जाती है, ना कि कलीसियाई तरक्की के लिए। हर दूसरा नौजवान, हर दूसरा पास्टर, हर दूसरी मिनिस्ट्री इस तरह के एजेंट बनकर पाकिस्तान के अंदर
कलीसिया को अपना बिजनेस का जरिया बनाकर इस्तेमाल किया जाता है और एजेंट बनकर काम करते हैं और यूरोप से डॉलर कमाते हैं। क्यों जी, मैं क्या गलत कह रहा हूं? नहीं ऐसा हो रहा है या नहीं? हो रहा है। तो क्या आज कलीसिया में खादमों की बड़ी तादाद बलाम की राह पर नहीं चल पड़ी, सिर्फ पैसे की खातिर? मैं कल भी एक जगह पर बात कर रहा था, रैप्चर पर बात हो रही थी, तो मैं ये कह रहा था, क्योंकि रैप्चर की जो हकीकत है वो नहीं बताई गई, तो मैं किसी ने मुझसे कहा कि ये बातें जो आप बता रहे हैं, ये बातें किसी और ने क्यों नहीं बताई? हालांकि इसके बड़े मजबूत शवाहिद है रैप्चर के, क्योंकि आप सबने सीखा हुआ रैप्चर के बारे में। आप यकीन करें, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि आप जिनको मंथली 10,000 रुपए दें, वो 10,000 में बिक जाएंगे और जो आप उनसे कहेंगे वो करना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के लालची लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और बलाम की राह अख्तियार की हुई उन्होंने, और वो भी दावेदार हैं कि हम यहोवा पाक खुदा के क्या हैं, खादम है। हम तो जी खिदमत कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो पास्टर हजरात अमीर होता जा रहा है, लेकिन कलीसिया बिल्कुल तरक्की नहीं करती। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खादम जो है खिदमत करते हैं, जो 5 इकसाम की खिदमत दी गई है, वो इस मकसद के लिए दी गई है ताकि मसीह का बदन क्या करे, तरक्की करे। लेकिन यहां मामला उलट है। पादरी साहब तरक्की कर रहा है, लेकिन कलीसिया गरीब से गरीब होती जा रही है। आज भी कलीसिया वही की वही खड़ी हुई है, लेकिन पादरी साहब दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और बाकायदा कलीसियाओं को मैं जानता हूं कि बाज कलीसिया के जो टीम, पास्टर टीम जो होती है कलीसियाओं के अंदर, वो पास्टर साहब को कहती है कि कोई गोरा फसाओ, कोई मुआब का बादशाह पकड़ो जो तुम्हें इनाम के नाम दे और हमारा भी उल्लू सीधा हो। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? ये सीन चल रहा है आजकल। ये खिदमत का स्टाइल बन गया। खिदमत का जो मकसद है वो ये है कि गोरे से पैसा किस तरह से बटोरना है, गोरे को अपने हाथ में कैसे करना है, गोरे को किस तरह से लूटना है। और यहां पाकिस्तान की गरीब कलीसिया को दिखाकर कलीसिया का बिजनेस किया जाता है। कलीसिया का क्या किया जा रहा है? बिजनेस। और वो भी दावेदार है कि हम खुदा के क्या हैं, खादम है। अब देख ले, बड़ा शोर मचा था कि भाई यूरोपियन जो है उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तानी खादमों से पूछा भी कि बताएं पाकिस्तान की कलीसिया वहां पर क्या महफूज है? आप सब ने सच्ची सच्ची बताना है कि जी महफूज है तुसी इत्थे? नहीं, आवाज नहीं निकली ਤੁਹਾਡੀ। नहीं, हम तो महफूज नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है इधर। अब तो मसीही क्या, मुसलमान भी महफूज नहीं है, हिंदू भी महफूज नहीं है, यहाँ कोई महफूज नहीं है। और उस पादरी ने कहा जी हाँ जी सारे महफूज ने, ठीक ने, हमें वहाँ बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता है, हमें बड़ी सहूलतें हैं, हम बड़ा महफूज रहते हैं वहाँ पे। क्योंकि इन सब लुटेरों को पता है कि जिस दिन कलीसिया अपने कदमों पर खड़ी हो गई, जिस दिन कलीसिया इनकी मोहताज न रही, उस दिन हमें कौन पूछेगा? डॉक्टर का कारोबार कब तक चलता है जी? जब तक लोग बीमार होते हैं। नहीं, जब तक बीमारी चलती रहती है, जब तक लोग बीमार होते रहते हैं। तो इनको पता है कि किस तरह से इस कलीसिया को लूट कर हमने अपनी तिजोरियां भरनी है। तो बलाम की राह पर चल पड़े हैं सब, और यही लोग दावेदार हैं कि हम खुदा के क्या है, खादम है, और खौफ नहीं इनको खुदा का। बारूक हाशिम जी, बाज लोग तो खिदमत में आए ही इसीलिए हैं कि वो खिदमत की आड़ में नोट कमाए। क्या आपको अंदाजा नहीं होता कि पाकिस्तान का पादरी अमीर से अमीर तर होता जाता है, लेकिन कलीसिया एक तरक्की का नामो निशान नहीं, बल्कि कलीसिया आज भी इन पादरियों ने अपनी दुआओं का मोहताज बनाया हुआ है
دیانتدار خادم کلیسیا کو بہترین تعلیم دیتے ہیں, بائبل سے روشناس کراتے ہیں اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ کلیسیا کیا کرے, ترقی کرے. باروق ہاشم جی, اب آگے بڑھتے ہیں. خادم اور خدمت, خادم اور خدمت. ہم اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ بنا پیسے کی خدمت گزاری کا کام ناممکن ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور کاموں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام کلیسیا کے اندر ہوتے ہیں, یا آپ جو بھی کام کرنے جاتے ہیں وہ بنا پیسوں کے نہیں ہوتے. لیکن یاد رہے کہ خدمت پیسہ کمانے کے لیے نہیں کی جاتی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں خدمت کا طریقہ کار جو ایجاد ہوا ہے, کیا یہ بائبل میں درج ہے؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کس قسم کے لوگ خدمت کر سکتے ہیں, یا کون سے لوگ کلیسیا میں خدمت کے نتیجے میں دایقی لے سکتے ہیں؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ خادم کے لیے بائبل کے مطابق شرائط کیا ہیں؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ کمارے لوگ پاسٹر بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی یہ سوال اٹھایا گیا کہ عورت پاسٹر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوالات کیے؟ اور اگر کوئی یہ سوال کرنا شروع کر دے تو کلیسیا میں کچھ ایسے جبار بٹھائے ہوئے ہیں, کچھ ایسے گینڈے بٹھائے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر اور ویسے ہی کانفرنس کر کے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں. ایسے سوالات کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ تھیلا بدعات, وہ اس کا فتووں کا تھیلا اٹھاتے ہیں اور اس میں سے نکال کر فتوے دینا, سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں, سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون بدعتی اور کون بدعتی نہیں ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو شخص سوال اٹھانا شروع کرتا ہے, جو شخص کلیسیا کو عقل مند بنانا شروع کرتا ہے یا ان کو شعور دینا شروع کرتا ہے, اسی شخص کو لوگ وہ جو بھیڑیے مل کر کھاتے ہیں, یعنی وہ جو مافیا اکٹھا ہوا ہے ایک دوسرے کو مل بانٹ کر تقسیم کر کے کھاتے ہیں, وہ سارے مل جل کر اس شخص کو بدعتی کہنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ حکومتوں کے اندر بھی ایک مافیا بیٹھا ہوتا ہے اور سچے آدمی کے سارے خلاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح روحانی کلیسیا کے اندر بھی مافیا بیٹھا ہوا ہے, اور وہ مافیا جو ہے جو سچائی سناتے ہیں یا یہ سوالات اٹھاتے ہیں, ان لوگوں کے خلاف اکٹھے ہو کر انہیں بدعتی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ سوالات پائے جاتے ہیں؟ بلکہ جس نے بائبل اٹھائی, جس نے بائبل سنانا شروع کر دی, اسی کو لوگ تسلیم کر لیتے ہیں, چاہے وہ کیسا بھی. تو آئیں بائبل کے مطابق کچھ چیزیں دیکھنا شروع کرتے ہیں. یہ سارے سوالات دبا دیے جاتے ہیں, اور جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان کو بڑی چلاکی سے عوام میں بدنام کیا جاتا ہے, اور بڑی سیاست سے ان سے کلیسیا کو دور کر دیا جاتا ہے, اور کلیسیا کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس قسم کے سوالات اٹھانے والے لوگ بدعتی ہیں. یہ آپ کو یسوع المسیح سے دور کر دیں گے, اور یسوع المسیح سے دور نہیں کریں گے بلکہ آپ کو ننگا کر دیں گے. آپ کو کیا کر دیں گے؟ ننگا کر دیں گے. یہ ڈر ہوتا ہے آپ کو, اس لیے آپ نے بدعتی 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 کا راگ الاپا ہوتا ہے. یہ مسیحیت کے خلاف ہے, یہ مسیحیت کے خلاف ہے, اس قسم کے راگ آپ الاپتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی تجوریاں بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو اپنے وہ جو آپ نے اپنا ایک کاروبار, اپنی دکان جو کھولی ہوتی ہے پکوڑوں کی, وہ بند ہونے کا آپ کو خطرہ ہوتا ہے. بصورت دیگر سچائی بولنے سے کوئی یسوع سے دور ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں جی دور ہوتا ہے کوئی یسوع سے؟ نہیں. بھائی آج کل ایکس مسلم بھی یہی کام کرتے ہیں جی. ہاں جی. نمبر 1 کی خادم ملاکی 2 باب کی آیت نمبر 6 تا 7 پڑھیں. اب ہم دیکھیں گے خادم کیسا ہو. ہاں جی. سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی. وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے پس لایا. کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں
اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں کیونکہ وہ رب الالفاظ کا رسول ہے۔ باروق ہاشم جی، پاکستان میں زیادہ تر پاسٹر حضرات بے علم ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر سیمنری وغیرہ پر زور دیا جاتا ہے جس کا مقصد صرف سیمنری ڈپلوما یا ڈگری ہوتی ہے۔ میں ایسے کئی پاسٹر حضرات کو جانتا ہوں جو سیمنری وغیرہ کرنے کے بعد بھی بائبل کی درست تعلیم و تفسیر سے واقف نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا گول صرف ڈگری اور ڈپلوما ہوتا ہے۔ لیکن میں ایسے کئی افراد سے بھی واقف ہوں جو سیمنری کے ساتھ ساتھ تحقیق کار ہوتے ہیں اور تحقیق کا دامن نہیں چھوڑتے اور درست تعلیم و تفسیر کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جو پاسٹر لکیر کے فقیر ہوں وہ جاہل اور نکارہ ہیں، وہ کلیسیا کے لیے نقصان دہ ہیں، چاہے اس نے سیمنری کی ہو یا نہ کی ہو، چاہے اس نے سیمنری کی ہو یا نہ کی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن خادم کا تحقیق کار ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ نگہبان کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب آیت نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک خادم کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ اچھا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر وزٹ کرتا رہتا ہوں، سال کے اندر 2 سے 3 وزٹ میرے ہوتے ہیں۔ میں جب پاکستان میں وزٹ کرتا ہوں تو اکثر اوقات میں جب ببلیکل ٹرمز بولتا ہوں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں جو بشپ کا عہدہ لے کر بیٹھے ہوئے۔ میں نے ایک دفعہ ایک بشپ کے سامنے مشپتائیم کی اصطلاح بولی تو وہ پہلے تو ادھر ادھر گھومتا رہا، مطلب اس بات سے وہ جان چھڑاتا رہا کہ ایک گل نہ ہوئے کیونکہ انہوں پتہ ہی نہیں سی مشپتائیم کی ہوندا ہے۔ تو آخر کار اس نے میں بار بار میں نے کہا جی آپ خروج جی کس بات پر بات کریں، پہاڑی باز پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہ تو مشپتائیم تورا ہے، تو وہ کڑی مڑی کدی ادھر نسے کدی ادھر نسے جان چھڑائے اور مینوں سمجھ نہیں سی آ رہی کہ موضوع تو کیوں ادھر ادھر جا رہے۔ وہ اک کے مینوں کہندا بھاجی یہ مشپتائیم ہوندا کی ہے۔ وہ میں نے سر پکڑ لیا اور میں پچھتانا شروع ہو گیا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ مجھے یہ گمان تھا کہ یہ بندہ تو بشپ ہے، ہاں جی، اور جب مجھے یہ علم ہوا کہ اس بندے کو تو عبرانی بھی نہیں آتی، نہ اسے عبرانی آتی ہے نہ یونانی آتی ہے، اور یہ بنا بشپ بنا ہوا، اور میں نے کہا اچھا پاجی تسی جتے میں ہار گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے بھائی مینوں معاف کر دو، میں تہاڈے نال گل شروع کر لی، تسی بہت بڑے سکالر ہے ہو، ساڈی جان چھڑ دو گے طریقے۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کو ببلیکل ٹرمز کا بالکل پتہ نہیں ہے، وہ رٹی رٹائی کموسل کتاب کی ٹرمز، اخلاقی شریعت، ہاں جی، اور رسمی شریعت اور روحانی شریعت، اس طرح کی باتیں وہ رٹی رٹائی جو عام چھوٹے چھوٹے بچے کو، ہماری کلیسیا کو بھی پتہ ہے۔ بھن جی دسو کموسل کتاب تو تانوں میں دیتی ہے نا، میں بھن اور کیا چک کے لے جاؤ، جتوں کڈ کڈ کے نہ کٹھی کی وہ ساری کتاباں میرے گھر پہ، میں کہا بھن جی لے جاؤ، مینوں نہیں چاہیے، تسی لے جاؤ، کیونکہ وہ تو فائنلائز ہی نہیں کرتی، وہ تو آپ کو فائنلائز ہی نہیں کرتی، لنگڑا لولا بندہ چلتا رہتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کلیسیا کے لیڈر بنے ہوئے ہیں جن کو خود بھی پتا نہیں۔ آپ ختنے پر، ابھی میں نے ختنے پر جانا ہے، آپ یقین کریں یہ میری باتیں سننے کے بعد بہت سارے لوگ مجھے پتا کیا کہیں گے، اور نہیں جی نہیں ختنہ پلوس نے کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب میں ان کو پوچھ لوں کہ بتاؤ یہودیت کے اندر ختنہ کتنے قسم کا ہوتا تھا؟ وہ جڑے فتوے بانٹتے ہون گے نا ہوں بعد چوں، جنہوں نے سرٹیفکیٹ ونڈنے ہونے آ کے کہ کی صحیح ہے تو کی غلط ہے، یقین کریں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ختنہ کتنے قسم کا تھا۔ نہ پنجابی چ کہندے نہ اینوں اگے دا پتا تے نہ اینوں تے لیڈر بن کے قاضی بن کے فیصلے انہیں دے جانے نے، سرٹیفکیٹ ونڈی جانے نے کہ کی صحیح ہے تو کی غلط۔ اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کلیسیا پڑی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کلیسیا کا جو ہے دار و مدار دے دیا گیا، اور کلیسیا آج تباہ ہے، کلیسیا کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
نہ عبرانی پڑھی، نہ یہودیت پڑھی، نہ یونانی پڑھی، اور یہودیت بھی وہ پڑھی جو سیمنریوں میں پڑھائی جاتی ہے. میں نے کیوں جی پاسٹر صاحب تسی تے وٹنس 4 سیمنریاں میں کی ہیں. آپ یقین کریں 4 میں سے 3 نے بالکل فیک یہودیت پڑھائی، جھوٹ پڑھایا. اور جب میں نے یہ بائبل بیچلر کیا، عبرانی پڑھی جب میں نے، اور جب میں نے یورپ سے یہ سیمنری کی جہاں سے میں نے بائبل بیچلر کیا، تو تب مجھے پتا چلا کہ اصل یہودیت کیا ہے. اب میں تحقیق کرتا رہتا ہوں، میں اپنی سیمنریوں پر نہیں اٹکا ہوا. اب سب نے میری ڈگریاں دیکھی ہوئی ہیں. کیوں جی دسو میں کدی دسے میں کیڑی ڈگری کی تھی؟ کبھی نہیں میں نے بتایا. لوگ میری بات سن کر طے کرتے ہیں کہ یہ کتنا جانتا ہے یا کتنا نہیں. اور میں اپنے آپ کو آج بھی اسکالر نہیں کہتا، میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، ہو سکتا ہے میں یہ کٹ پڑے، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، تحقیق کرتا رہتا ہوں، کیونکہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں نے اچھا پڑھنا ہے اور اچھا کلیسیا کو جان کر تحقیق کر کے کلیسیا کو اچھی چیز بتانی ہے. بارو قاسم جی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی آسان نہیں ہے. بارو قاسم وہ بس جی وہ سیمنری کر لی تھے بس، اور پائن تسی علم چ بھی یہ داخل نہیں ہوئے سیمنری کر کے، خاص طور پہ پاکستانی سیمنریاں. ان سے تو میں بالکل بھی جو ہے نا، میں تو ان کو کسی کاغذوں میں گنتا ہی نہیں ہوں. معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ بات میری سن کر بہت سارے لوگوں کو برا لگے، ٹھیک ہے جی. میں تو ان کو اب کسی کاغذوں میں گنتا ہی نہیں، کیونکہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے مجھے پتا چل گیا کہ پاکستان میں جھوٹ سکھایا جاتا، زیادہ تر سچ سچ کو نہیں سکھایا جاتا، بیوقوف بنایا ہوا لوگوں کو. اچھا جی، خادم اور ختنہ، خادم اور بائبل مقدس کی واضح شرط ہے، صرف خادم ہونے کے لیے نہیں، ایک ایماندار بننے کے بعد یہ لازم ہے کہ آپ کے جسم میں عہد کا نشان ہو. اور خادم جس کو کلام دیا جا رہا ہے سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کا بھی ختنہ ہونا لازم ہے. رومیو 3 باب آیت نمبر 1 اور 2 پڑھ دیں. رومیو 3 باب پہلی 3 کی 1 اور 2. 3 باب کی 1 آیت سے لے کر 2 آیت تک. پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنے سے کیا فائدہ؟ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا. اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا؟ کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. آمین. بارو قاسم جی، پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختنہ سے کیا فائدہ؟ پالوس رسول آگے جواب دیتا ہے، ہر طرح سے بہت، یعنی روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، ہر لحاظ سے ختنے کا بہت فائدہ ہے، ہر لحاظ سے ختنے کا. اور خاص طور پر ایک بات پالوس رسول لکھتا ہے، خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا. آپ سب نے ایک آواز ہو کر مجھے بتانا ہے کہ خدا کا کلام کن کے سپرد کیا گیا؟ جن کا ختنہ ہوا ہے. خدا اپنا کلام کن کے سپرد کرتا ہے؟ جن کا ختنہ ہو. کیا آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگ ایک نامختون شخص سے کلام سنتے ہیں؟ نہیں. آپ کے گھر میں کوئی نامختون شخص آئے، آپ پہلے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ مختون ہے یا نامختون ہے؟ بارو قسم کریا کرو، جی نہیں نہ کرتے کریا کرو، پوچھا کرو، دروازے نہیں کھولتے، بلکہ باہر دروازے تے پوچھ لیا کرو کہ پائنٹ خیر نہ ہو کہنا جی میں منادی کرنا آیا، کلام سنانا آیا. انہوں پوچھ لو پائنٹ تسی مختون ہو نہ مختون ہو، اور کہنا کہ نہ مختون ہو. انہوں کو پائنٹ تسی چاہ پین لئے اندر آ جاؤ، روٹی کھان لئے اندر آ جاؤ. اسی تاڑنا سخت دل نہیں ہوتے، چاہ بھی نہیں پینے. لیکن اگر آپ نے ہمارے گھر میں آ کر کلام سنانا ہے یا ہمارے لیے دعا کرنی ہے تو مہربانی کریں یہیں سے واپس ہو جائے.
بلکہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا یہ کیا کرے کہ یہوہ خدا اسے اس ناپاکی سے آزاد کر. ڈاکٹر کو ملا دیں. آپ کو ڈاکٹر ملا دے. ورز بھائی کہہ رہے ہیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ اس کی ملاقات کرا دے. ڈاکٹر جوزف فاروق ہاشم موجود تھے جی. چلے جی. اچھا سفیان بھائی آپ کا میسج چل رہا ہے. ایسے شخص کو ہرگز بھی تم نے بالکل قبول نہیں کرنا، کیونکہ اس کے سپرد ہی نہیں ہے کلام. یہ لکھا ہوا صاحب. جی جی. اچھا کئی نے انہیں تھے ہٹ جانا. یہ لکھا ہوا صاف لکھا ہوا کہ نہیں جی پلوس نے صاحب کہا کلام کن کے سپرد ہے. صاحب ایک آواز ہو کر بتائیں. اور نام مختونہ دے ہاتھ چ کلام نہیں ہے. بائبل دیتی نہیں خدا نے. تکا شاہی دا خادم بڑے. وہ پنجابی جگہ محاورہ ہے، نہ سدی نہ پوچھی تے میں لاڑے دی کھپی ہے. نہ خدا نے سدیا نہ بلایا نہ خدمت کے لیے کھڑا کیا. میں جی پاسٹر ہوں. میں کون ہوں؟ میں ریورنڈ فلانا فلانا. اور گندیا جا صفائی کرا. سو ایسے لوگوں سے ہرگز کلام نہ سنیں. میں ان سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو، لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ ان کا کام ہے. آگے بہت ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری آیت میں پالوس رسول نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہوہ خدا نے اپنا کلام یہودیوں کے سپرد کیا ہے، کیونکہ وہ مختون ہے. کیونکہ وہ کون ہے؟ یاد رہے کہ ختنہ عہد کا نشان ہے، اور یہ نشان ہمیشہ کے لیے دیا گیا تھا. اس کے لیے دیکھیں پیدائش 17 باب آیت نمبر 7 سے 10 تک. 17 باب کی 7 سے 10. 17 باب ہے 7 آیت سے لے کر 10 آیت تک. اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں. اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے گی، اور میں ان کا خدا ہوں گا. باروق ہاشم جی. اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ کلیسیا میں عہد کی خدمت کرتے ہیں ان کے اپنے ہی جسم میں عہد کا نشان نہیں ہے. ان کے اپنے ہی جسم میں عہد کا تو وہ دوسروں کے سامنے عہد پیش کرنے کے مجاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں جی ہو سکتے ہیں؟ محترم جناب باپ ابراہم سے عہد کیا گیا کہ یہ اتنی زمین تیری ہے. آپ سب بتائیں کہ 1000 سالہ بادشاہی زمین پر ہوگی یا زمین پہ؟ کون سی زمین پر ہوگی؟ ملک کنعان. اس زمین پر جس کا وعدہ یہوہ پاک خدا نے ابراہم سے کیا ہے. اور غلطیوں 3:29 میں لکھا ہوا ہے اگر تم مسیح کے ہو، اگر تم میرے ساتھ ہیں آپ سب، جی ہاں. اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہم کی نسل اور وعدہ کے مطابق. کون سا وعدہ؟ عہد کے مطابق وارث ہو. اور عہد کیا ہے؟ مسیح آپ کو ابراہم کی نسل بناتا ہے. مسیح آپ کو کیا کرتا ہے؟ ابراہم کی نسل. اور جب آپ اس کی نسل بن جاتے ہیں تو پھر عہد کا نشان لازم ہے. باروق ہاشم، پھر آپ وعدہ کے مطابق اس زمین کے اس میراث کے وارث ہیں. ایویں رولا پایا اسی جی اسحاق دی طرح لے پالک. اسی کی دی طرح لے پالک. چلو ٹھیک ہے، اسحاق مختون تھا یا نہ مختون؟ تسی او دی طرح کہنجو بھائی اگر تسی خطرہ نہیں کرایا. اس کی طرح لے پالک ہونے کے لیے اس کی طرح مختون ہونا پڑے گا. باروق ہاشم، بائبل میں پلوس رسول کے بارے میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں.
पलूस रसूल ने यह चाहा कि तमोथियस उसके साथ खिदमत के लिए आए, लेकिन पलूस रसूल सबसे पहले उसका खतना कराता है, इसके बाद वो उसे अपने साथ खिदमत पर ले जाता है। इसके लिए देखें अमाल 16 बाब की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक पढ़ दें। वैसे भी लेकर जा सकता था लेकिन नहीं लेकर गया। खिदमत पर ले जाने से पहले उसने क्या किया? उसने उसका खतना कराया। जी, खुदा कलाम में लिखा है, फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहां तमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और अकनीम के भाइयों में नेक नाम था। पालूस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, पस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवा में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के सब लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती है। तो ये पालूस और तमोथियस की खिदमत के बारे में लिखा हुआ है। तमोथियस को जब खिदमत पर पालूस रसूल लेकर जाता है तो सबसे पहले उसका क्या करता है? वो खतना करवा, क्योंकि पालूस जानता है कि कलाम सिर्फ मख्तूनों के सुपुर्द होता है। कलाम किन के सुपुर्द होता है? ना मख्तून को हरगिज खुदा अपना कलाम नहीं देता। बारूक हाशिम, यहोवा खुदा के नजदीक खतना अहम है, इतना अहम है कि जनाब मूसा को भी उसकी वजह से खतरा लाहक था, क्योंकि जब यहोवा खुदा ने पहली बार पैगाम देकर जनाब मूसा को फराउन के पास भेजा तो फराउन को खुदा का पैगाम तब तक नहीं दे सका जब तक जनाब मूसा के अपने बच्चों का खतना ना हो गया, बल्कि यहोवा खुदा जनाब मूसा को मारने के लिए रास्ता में मिलता है। खुरूज 4 बाब की आयत नंबर 23 था 26 पढ़े। यानी जब तक उसके अपने बच्चों का खतना नहीं होता तब तक वो मुनादी का काम स्टार्ट कर नहीं पाता, खिदमत नहीं कर पाता। जी 4:23 जी। और मैं तुझसे कह चुका हूं कि मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे, और तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है। सो देख, मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पेलोठे को मार दूंगा। और वो रास्ता में मंजिल पर खुदा से मिला और चाहा कि उसे मार डाले। तब सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और उसे मूसा के पांव में फेंक कर कहा, तू बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा ठहरा। बारूक हाशिम जी, इस आयत पर रबी यहोशुआ बिन कोरह कहता है कि खतना का हुक्म बहुत बड़ा है, जैसा कि इस हकीकत से जाहिर है कि मूसा रास्तबाज को अपने बेटे का खतना ना करने की सजा मिलने वाली थी, क्योंकि वह ऐसा करने के काबिल था। लिहाजा 1 घंटे के लिए भी खतना को मुलतवी नहीं किया गया। यानी उसके पास, जैसे वो यहोवा पाक खुदा से मिलकर आता है तो उसके पास टाइम था, उसके पास क्या था? टाइम। लेकिन उसने अपने बच्चों का खतना इग्नोर कर दिया। यहोवा खुदा को इस पर गजब आ गया कि इसने मेरे हुक्म को, मेरे अहद को इग्नोर कर दिया। तो लिखा है कि जनाबे मूसा की जान भी खतरे में पड़ गई। तो फटाफट इस काम को अंजाम किसने दिया? जनाबे मूसा की अहलिया ने। उन्होंने फटाफट चकमक का पत्थर लिया और अपने बच्चों का क्या कर दिया? खतना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि खादम दा अपना ते खतना उहदे बच्चियां दा भी होना चाहिए। इत्थे अपना नहीं होया हुंदा, बच्चों की तो दूर की बात है। यहां देखे खुदा मूसा को वो काम नहीं करने दे रहा जो जिसके लिए उसे भेजा है, जब तक उसके बच्चों का खतना ना हो जाए। क्यों जी? जाने दे रहा खुदा, रास्ते में उसको मारने के लिए खड़ा हो गया। क्या भाई? और फटाफट इस काम को अंजाम उनकी अहलिया देती हैं। बारूक हाशिम जी, एक बात नोट कर लें, एक नबी को खुदा अपने
بچوں کا ختنہ نہ کرانے کی وجہ سے مارنے والا تھا، تو آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ یاد رہے کہ عہد کا نشان خادم کے بچوں میں ہونا بھی لازمی ہے، خادم کے بچوں میں بھی ہونا۔ لہٰذا بائبل کے مطابق یہوہ خدا کسی نامختون کو اپنی خدمت پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، لہٰذا ختنہ لازمی ہے، جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ لازم ہے کہ ختنہ کیا جائے۔ پیدائش 17 باب کی آیت نمبر 13 پڑھ دیں۔ جی، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرے عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ یا کیا لکھا ہے؟ لازم ہے کہ تیرے زر خرید اور تیرے خانہ زاد کا، یعنی تیرے خاندان میں سے جو بچہ پیدا ہو اس کا ختنہ ہو، اور جو تو نے خریدا ہو اس کا بھی ختنہ ہو۔ باروق ہاشم، تمہارے جسم میں کیا لکھا ہے؟ لازم ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سارے بولے کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیکن یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ لازم نہیں اور ضروری نہیں۔ یہوہ کیا کہہ رہا ہے؟ لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ ضروری نہیں، لازم نہیں، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ آزادی مل گئی، پلوس نے آزاد کر دیا۔ آزاد کر دیا۔ غارقوں میں تانے دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ مسیحی نہیں پلوسی ہیں، ہاں، یہ تانا دیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا پلوس نے غلط تعلیم آپ کو دی ہے، میں یہ کہتا ہوں آپ نے پلوس کو سمجھا ہی نہیں، وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے پطرس رسول نے کہا تھا کہ پلوس کی باتوں کو کھینچتان کر جاہل اور بے قیام لوگ پلوس کی باتوں کو کھینچتان کر اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ اس نے کہا کچھ اور ہے، یہ سمجھے کچھ اور سمجھ کر اس پر ڈن کر لیا انہوں نے۔ سر یہ ان کی سمجھ آئی نہیں نا، یہ پیچھے تو ہو رہے ہیں ان کے سمجھانے والے ڈالر۔ ہاں، پیسے کا چکر ہے۔ باروق ہاشم جی، لکھا ہے تیرے خانہ زاد یعنی تیرے خاندان میں سے، اور تیرے زر خرید یعنی جو خریدا ہو، میرے مسیح کا خون، میرے یہوشوا کا خون، میرے یسوع کا خون ہم سب کو خریدنے والا ہے۔ हालेलुया باروق ہاشم جی، بارک اس نے ہمیں خریدا، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ خریدے ہوئے کا بھی ختنہ ہو، خریدے ہوئے کا بھی ایک کنج نے صرف یہودیاں کا ختنہ ہونا چاہیے، اور بھائی یہاں لکھا ہوا ہے زر خرید کا بھی ہو، یعنی جس کو تم خرید کر لاؤ۔ اجنبی کا بھی ختنہ ہو، جو تیرے خاندان میں سے نہ ہو اس کا بھی ختنہ ہو۔ ختنہ لازم ہے۔ کیا ہے؟ لازم۔ بائبل کے مطابق خدمت تو دور کی بات، نامختون انسان کو یہوہ خدا اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں حزقیل 44 باب آیت نمبر 9۔ بالکل ایسی راجیش میں اسکیل 44 میں۔ اچھا سفیان بھائی، اگر حارث بھائی کو پڑھنے کی کا موقع دیں، کیونکہ ہم لوگ بھی شبات کی عبادت میں، تو ہمیں بھی موقع دیا جائے کائنڈلی جی۔ اچھا پڑھے حارث بھائی نکالیں، فٹافٹ نکالیں۔ 44:9 پڑھ لیں۔ اوکے، حزقیل 44۔ حزقیل 44 باب 9 آیت۔ اوکے جی، اور خداوند کے پاک کلام میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہے، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔ آمین جی۔ اوئے ہوئے ہوئے، آمین۔ آمین۔ یہ لے، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہے، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔ اور تسی خدمت ہی گل کر دے۔ وہ بھی سر کہتے ہیں شریعت کو پورا کر دیا نا، باقی اب تو پیچھے کیا ہے۔ ڈاکٹر جوزف کی کمی ہے۔
وہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں ساری شریعت کی ہوئی ہے. پورا کر دیا پوری کر دی. کہتے ہیں جدھر شریعت ہے ادھر گناہ ہے. شریعت اگر رکھو گے تو گناہ آئے گا آٹومیٹک. بائبل مقدس کہتی ہے کہ ختنہ کب تک ہے؟ ابد تک ہے، ہمیشہ تک. ختنہ کب تک ہے؟ دائمی ہے. یہ ابدی ہے. ابدی کا مطلب پلوس رسول تک یا مسیح تک ہے؟ لکھا ہے ہمیشہ کے لیے. اب طے کر لیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ شریعت ختم ہو گئی ہے یہ سچے ہیں، یہ یہوہ سچ ہے. یہوہ باپ خدا سچا. جب یہوہ نے کہا کہ یہ ابدی عہد کا نشان ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نسل در نسل ہے، تو کوئی پادری، کوئی بشپ، کوئی مبشر، کوئی ڈیکن، کوئی منسٹری، کوئی بائبل کالج، کوئی سیمنری کون ہوتی ہے یہ کہنے والی؟ عالیہ جو ہم نہیں مانتے ہم باغی ہیں تم سے. نمو فتویٰ ہم نہیں تمہارے اصولوں کو مانتے، ہم تو یہوہ پاک خدا کے اصولوں کو مانتے ہیں، بائبل کے اصولوں کو مانتے ہیں. بارو قاسم جی بارو کا شروع. سر پتہ ہے ان کو ہے ایسا روایت چل گئی ہے. کھڈے کے میں گئی جی روایت. نامختون آدمی کو یہوہ خدا اپنی قوم کا حصہ بھی نہیں بناتا، خدمت کی بات تو دور. دیکھیں پیدائش 17 باب کی آیت نمبر 14 جی. 17-14 پیدائش 17 باب کی آیت نمبر 14. یہ پڑھ رہے ہیں یا ادھر سے پڑھو؟ جی جوزا بھائی. اچھا پڑھے پڑھے ایک دفعہ اچھا پڑھ دی ہے نا انہوں نے، حارث بھائی نے. اب آپ پڑھتے ہیں ایک دفعہ، بس ہمیں موقع اگلی دفعہ اگر ہوگا تو ہمیں دیجیے گا. ہاں آپ پڑھ لیں نو پرابلم پڑھ لیں. چلیں. اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا. آ لو جی. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ میرے لوگوں میں سے کیا کر دیا جائے؟ ایتھے انہوں ہی چک کے قوم دا لیڈر ہاں جی. یہ ہے حال. خدا کہہ رہا اس نے میرا کیا کیا ہے؟ انہوں ہی چک کے عہد سنان والا بنا دیتا جاتا ہے. ایم پی اے بنا دیتا جاتا. یہ ہے حال. بتائیں بائبل کی مخالفت کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا ہاں جی، غلام کا. یا مقدسین کا؟ شیطان کا. شریعت. اور خدا نے کہا یہ پھل نہیں کھانا، شیطان نے آگے کھانا ہے. ہاں جی. خدا نے جو کہا شیطان اس کے الٹا آ کر کہتا ہے ارے اب تو ہوش کر لو، یہ ان میں سے کون بول رہا ہے؟ ہاں جی. سر ان کو کوئی ہے ان کو کوئی ہے جو ان کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے. ان کو پرابلم ہوتی ہے نا اس کے ساتھ ہی. بغیر ختنہ کے یہوہ خدا نے بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیا. یشوع کی کتاب 5 باب آیت نمبر 2 سے لے کر 9 تک پڑھیں حارث بھائی. حارث بھائی یشوع کی کتاب پڑھیں جی. یشوع باب 2. اچھا جی. آیت نمبر 5 باب کی آیت نمبر 2 سے لے کر 9 تک. اچھا 2 باب یا 5 باب. اچھا 5 باب 2 سے 9. اوکے جی. اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا چکماک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے. اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کلاہاڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا. اور یشوع نے کلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا خطرہ کیا. کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا خطرہ کیا. اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے. پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی. انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کے دیکھنے بھی نہ دے گا جسے
ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجلال ہے۔ آمین جی۔ ہاشم، برو خاشم۔ جس دن ابا ان کا ختنہ ہوا اس دن مصر کی ملامت بنی اسرائیل سے کیا کر دی گئی؟ ڈھلکا نہیں تو پورے بیابان میں دیکھ لے بنی اسرائیل مصیبتوں سے جڑتی ایسا ہی ہے جی، مصیبتوں سے ہی لڑتی رہی۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یار پنجابی جی کہندے نے تلی تے سروں جما کے دیکھو، میں کہتا ہوں جاؤ ختنہ کرا کے دیکھو، اس کے بعد کی زندگی ذرا دیکھنا اور حکم سمجھ کے کرنا، خدا کا حکم سمجھ کے کرنا، اس کے بعد کی زندگی دیکھنا۔ تمہیں محسوس ہوگا کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، تمہیں محسوس ہوگا کہ ہم الگ کیے ہوئے، تمہیں محسوس ہوگا کہ میں کسی عہد میں ہوں۔ بارو ہاشم جی، گندے جے پاسٹر بنے ہاں؟ داتی پھر فتوے لگنے جی نہ کرو۔ نامختون آدمی کو اشعار ربانی یعنی فسا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیں خروج 12 باب آیت نمبر 48 سے 50 تک۔ 12:41 وہ ایک بھائی کہہ رہے یہ مسلم ہو رہا ہے، فتووں کا تھیلا شروع ہو گیا جی۔ اور ان اچھا اس کو پتہ 430 نہیں ہے کہ ختنے کی خروج 12 باب 48 سے 50۔ سر آپ نے ایک منٹ جی، ایک منٹ بھائی، خروج سرمن پورا خروج 12 باب کی آیت نمبر 48 سے 50۔ جی۔ اور اگر کوئی اجنبی تیرے ساتھ مقیم ہو اور خداوند کی فسح کو ماننا چاہتا ہو تو اس کے ہاں کے سب مرد اپنا ختنہ کرائیں، تب وہ پاس آ کر فسح کرے، یوں وہ ایسا سمجھا جائے گا گویا اسی ملک کی اس کی پیدائش ہے، پر کوئی نامختون آدمی اسے کھانے نہ پائے۔ وطنی اور اس اجنبی کے لیے جو تمہارے بیچ مقیم ہو ایک ہی شریعت ہوگی۔ پس سب بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا ویسا ہی کیا۔ بارو ہاشم جی، آمین۔ برو خاشم۔ تو اشعار ربانی یعنی فسا کون کھا سکتا ہے؟ ہر عید فسا پر آپ بتائیں کتنے ختنے ہوتے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں؟ ہم کسی نامختون کو اپنی فسا میں شریک نہیں ہونے دیتے، ہم کہتے ہیں جی بیٹھے رہے آپ بے شک، لیکن آپ فسا نہیں کھا سکتے۔ یہ اتوار کے اتوار جو ہوتی ہے شاید، یہ بائبل کے خلاف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے بائبل کے مطابق فسا جو ہے سال میں صرف ایک دفعہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہر اتوار ہر اتوار کوئی فسا نہیں ہے، نہ بائبل نے کبھی ایسی کوئی تعلیم دی۔ یاد رہے کہ گنتی کی کتاب میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ فسا جو ہے وہ معین وقت پر ہو۔ کب ہو؟ اس کی ڈیٹ یہوہ پاک خدا نے دی ہے، پہلے مہینے کی 14 تاریخ۔ اور اگر کوئی 14 تاریخ پہلے مہینے کی 14 تاریخ پر فسا نہیں کر پاتا تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پھر دوسرے مہینے کی 14 پر کر لے، لیکن اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ جناب مسیح نے بھی جب فسح کی تو اس دن بھی پہلے مہینے کی 14 تاریخ تھی، اور مسیح نے یہ کہا تھا کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ تو فسح کر رہے تھے، اور فسح کب آتی ہے؟ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو۔ اور اب آپ کو فسح کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آپ کو یہ تو نہیں کہا گیا کہ جدو تہاڑا دل کرے منہ چک کے تو جناب شربانی کرنا شروع کر دو۔ یہ بائبل کی نفی ہے۔
बाइबल ने कहा है कि फसा जो है वो पहले महीने की 14 पर होगी, और हमेशा वो फसा खा सकता है जो मख्तून हो, जो कोई ना मख्तून फसा नहीं खा सकता। ये बाइबल मुकद्दस की तालीमात है। ये सूरत तानू यहोवा दा तानू फसा नहीं खान देना, तानू खिदमत कितों करन देगा। सर मैंने देखा कि क्या नाम है इसके, अपने हमारे कोई लोग हैं मिसियानिक, वो 3 हफ्तों के बाद फंसा करते हैं। 3 हफ्तों के बाद? हाँ, गलत है ये, जुमे गलत है ये। अच्छा जी, बस बनी इसराइल ने जैसा खुदावंद ने मूसा और हारून को फरमाया वैसा ही किया, इसलिए वो कौमों में सरफराज हो। बारू का चंगी अजीजो, अब यहां पर एक बात सोचें कि एक नामख्तून आदमी को यहोवा खुदा वादा की सरजमीन में दाखिल नहीं होने देता, अपने घर में दाखिल नहीं होने देता, अपना कलाम उसके सुपुर्द नहीं करता, खिदमत करने वाले नबी के बच्चों की नामख्तूनी बर्दाश्त नहीं करता है, तो एक नामख्तून आदमी को अपनी खिदमत का ओहदा कैसे देगा? क्यों जी देगा? कभी नहीं देगा। अब एक और बात पर भी नजर दौड़ा लेते हैं खतने के तलक से। कुछ लोग पौलुस रसूल के हवाला जात हमारे सामने रखते हैं, गलतियों में से वो हवाला देते हैं कि जी गलतियों 5 बाब में लिखा हुआ है अगर तुम खतना कराओगे तो तुम्हें मसीह से कुछ फायदा नहीं। तो मेरा सवाल है कि रोमियो 3 बाब की आयत नंबर 1 से 2 में लिखा हुआ है कि खतने से क्या फायदा? आगे पौलुस रसूल जवाब देता है हर तरह से बहुत, खास तौर पर खुदा का कलाम उनके क्या हुआ? सुपुर्द हुआ। तो गलतियों में पौलुस कहता है खतने का कोई फायदा नहीं, लेकिन रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहता है उसका बड़ा फायदा। मुझे ये बता दो, अब वो डॉक्टर, वो फतवों के वो सर्टिफिकेट बांटने वाले, मुझे जरा ये बता दें कि पौलुस रसूल की इनमें से कौन सी बात गलत है और कौन सी सही है? और अगर दोनों सही है तो मैं इनमें से कैसे इम्तियाज करूं कि पौलुस रसूल कहना क्या चाहता है? मैं कैसे समझूं इन दोनों हवाला जात को? मैं तो समझ गया हूं। बस तुम जो मुझे समझाने की कोशिश करते हो, मेरा उस्ताद बनने की कोशिश करते हो, तो बनो फिर उस्ताद, मुझे जवाब दो इसका। क्यों जी? मैं तो समझ गया हूं कि गलतियों में उसने क्या कहा है। मुझे पता है ब्रित मिला और ब्रित हातफ दाम मला किसे कहते हैं, त्यानू नहीं पता और मैं क्या करा? क्यों जी? सर बता दो। नहीं, बिल्कुल नहीं बताना इनको। क्यों बताएं इनको? नहीं खैर बता दो। ब्रित मिला और हातफ दाम मला में फर्क है। पौलुस रसूल ने कभी भी ब्रित मिला की मुखालफत नहीं की। उसने हमेशा ब्रित हातफ दाम मला के बारे में बात की, और कुछ खतनों पर अकायद थे तो गलत बने अकायद के खिलाफ बोलता रहा। मिसाल के तौर पर बाइबल मुकद्दस में बपतिस्मा लेना चाहिए कि नहीं? बाइबल क्या कहती? बपतिस्मा लो। आप बपतिस्मे पर मुतफिक हैं? मुतफिक हैं? हाँ जी। अच्छा, झंडे वाले बपतिस्मे तो मुतफिक हो? क्यों? हुण ते तुसीं कह रहे हो बपतिस्मे तो तुसीं मुतफिक हो, हुण ही बपतिस्मे दी तुसीं मुखालफत शुरू कर दी। भला क्यों? और बपतिस्मा ठीक है, बपतिस्मे पर जो अकायद बने होते हैं वो गलत है। बात समझ रहे? वो लड़ाई पाई हुई बपतिस्मे ते पाकिस्तान च, और कोई कहना मैं बा बेटे रूल कुदस से बपतिस्मा देना। बात समझ रहे? वो लड़ाई पाई हुई बपतिस्मे ते पाकिस्तान च, और कोई कहना मैं बा बेटे रूल कुदस से बपतिस्मा देना। कैटेगरी है भाई बपतिस्मे की, किसमें लड़ाई पाई ना किस्मत होते, लेकिन बपतिस्मे पर सब मुतफिक है। बपतिस्मे पर इसी तरह खतने पर पूरी बनी इसराइल और अहद जदीद के रसूल भी मुतफिक थे, लेकिन उसके बाद उस पर जो अकायद बनाए गए थे उस पर लड़ाई थी, उस पर जंग थी। और इसके अलावा एक और खतना था जिसको ब्रित हातफ दाम मला कहा जाता था, जिसको ब्रित हातफ दाम मला कहा जाता था। कह रहा है ना मैनू थले कमेंट दे विच हिब्रू च गल कर, इनू पुछ लो ब्रित हातफ दाम मला किनू कहंदे ने, इनू कख पता नहीं। ਉਹਨੂੰ ਅਰਬੀ मैं लफ्ज एक ही लफ्ज बोले, इनू कोई नहीं पता। ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਹੈ, पागल पठान। कलीन बेचने वाला पठान पागल इसको पता नहीं है, ये तो चलो सुने। बात ये है कि भैया
بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ ختنہ لازم ہے. ختنہ او پلوس کیا باتیں کرتا ہے تہاڈے اتوں دی پلوس کتنی اقسام کی شریعت کی بات کرتا ہے, وہ تمہارے اوپر سے گزر جاتی ہیں. اور یاد رہے وہ مہاجر نہیں تھا. اور تسی اردو نہ دی بائبل او دی گلاں سمجھن دی کوشش کردے ہو. اردو سپیکنگ نہیں سی وہ جوش تھا, وہ عبرانی دان تھا, وہ ایک ربائی تھا, وہ علم کا ایک گہرا دریا بندہ تھا, پڑھا لکھا شخص تھا, ساری یہودیت کو وہ جانتا تھا. معروف ہاشم جی, اور اس کی لڑائی عقائد پر تھی. پھر مجھے ایک لوگ حوالہ دیتے ہیں کرنتھیوں میں سے, ایک بھائی نے مجھے حوالہ دیا. میں نے جب ختنے کی بات کی تو آندا ایتھے تاڑی ہڑے میں ہوا کر دیاں گا. میں کہا اچھا رک جا کہ حوالہ مینوں کڈ لے. باہر ہو جو بھائی کتے بھاگ نہ لگے. میں کہا چل پڑھ والا پھر کیڑا والا پڑھنا ہے تو. اس نے کرنتھیوں کا خط نکالا, وہاں لکھا ہوا تھا نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی. کہہ رہا یہ بتائیں, یہ دیکھیں ختنہ کوئی چیز نہیں ہے. میں کہا تو ہالےلویا بھی کہہ رہا ہے. میں کہا بھول گیا تو. میں کہا کاکو میں نے گو پڑھ اگے کی لکھا ہے کی اگے لکھا, اگے پڑھ آگے پتا کیا لکھا ہوا تھا, بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے. ایدا کی کرنا ہے. میں کہا ثابت کار ختنہ خدا کا حکم نہیں ہے. پلوس کہہ رہا ہے خدا کے حکموں پر چلنا سب کچھ ہے, تو ثابت کار خدا کا ختنہ جو ہے وہ خدا کا حکم ہے نہیں ہے. میں کہا حکم ہے آگے نہیں کہنا ہاں حکم ہے, تو بس وہ میں ہوتے چل. وہ کہہ رہا ہے حکموں پر چلنا ضروری ہے, تو پھر اتنے خطرے دی میں بھائی تینوں نہیں پتا کہڑے خطرے دی گل کر رہے. مڑے ہی نہ لے. پھر جوزف بھائی ایک سوال میں نے رکھا اسی حوالے میں سے. سوال میں نے یہ رکھا کہ آگے لکھا ہوا ہے جو مختون بلایا گیا ہو وہ نامختون نہ ہو, اور جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا ہو وہ مختون نہ ہو. اور میں کہا یہ دس جیڑا نامختون ہو نا وہ ختنہ ہو مختون ہو سکتا ہے, لیکن جیڑا مختون ہویا ہوئے وہ نامختون کینج ہوئے گا مینوں سمجھا. اے پلوس کی کہہ رہے پھر آندا ہے میں کہڑا سیمنری کیتی میں کہڑا برادری پڑھی ہے تسی اور پڑھی ہے. میں کہا بھی سر ڈائی جا رہے, چپ کر جا, نہیں تینوں پتا تھا. ایسے ایسے نمونے ملتے ہیں, ایسے ایسے نمونوں سے میری بات ہوتی ہے. اور بتاؤ یار یہ سوالات ہیں میرے. اچھا میں بڑی شرافت نہ صرف جواب دے رہا ہوں, میں یہ سوال نہیں کرتا انہوں نے بچے سمجھنا, میں انہوں نے کہنا چھوٹے نے یار کی کریے یار, انہوں نے پیار نہ سمجھانے کی کوشش کرنی. ایک گل یاد ہے کہ جدن میرا دماغ خراب ہو گیا نا تو میں سوال والا تھیلا کٹ لڑا, تو پھر تو نسنا اگے لگ کے پھر تو مینوں بدتی پھر زیادہ کہنے لگ پڑا, کیونکہ تمہیں میری گلاں دے جواب نہیں آنے. بارو ہاشم جی میں یہ کچھ شیخیاں نہیں مار رہا, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب یہوہ پاک خدا کے کلام پر عمل کریں. بارو ہاشم ایک ایسے شخص کو خادم بنائے جو اس کے لائق ہے, جو اس کے میں کلیسیا کی ترقی چاہتا ہوں. یہ باتیں کرنے کا مقصد کلیسیا کی ترقی ہے, کیونکہ جتنے اچھے خادم پیدا ہوں گے اتنا زیادہ ہماری قوم, ہماری کلیسیا مسیحت جو ہے وہ ترقی کرے گی. بارو ہاشم مسیحت پھیلے گی, خدا اس کے ساتھ کام کرے گا, خدا کا عہد اس قوم کے جسم میں ہوگا. بارو ہاشم اور اس سرزمین پر جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی تو آپ کو کوئی باہر نہیں نکالے گا. کوئی فرشتہ آپ کو نہیں کہے گا تو قوم چو کٹیا ہے. کوئی فرشتہ آپ کو یہ نہیں کہے گا تو مقدس سے داخل نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو باہر نہیں نکالے گا. بارو ہاشم عزیزو اور بھی بہت ساری باتیں. کوارے کو خادم نہیں بننا چاہیے, بائبل منع کرتی ہے. لکھا ایک بیوی کا شوہر. فیصلہ آباد اور پنڈی میں ویکھیا نکے نکے منڈے پاسٹر بنے ہوئے. انہوں نے میں پوچھنا نا تہاڈا بیاہ ہویا؟ کہندے نہیں جی اجے نہیں ہویا.
ਕੁਛ ਬਣ ਲਈਏ ਮੈਂ ਯਾਰ ਗੋਰਾ ਠੱਗ ਲਈਏ ਹੈਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਗੋਰਾ ਠੱਗ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਲੱਭ ਲਈਏ 70 सीसी ले ली एक सुपर पावर। कुंवारे बंदे को खाटम बनने से बाइबल मना करती है। आपको पता है हैकल में भी सरदार काहिन लाजम था कि वो शादीशुदा हो, ये लाजम था। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये थे लिखा है कि कोई बीवी हो, तो नहीं यार ये लिखा हुआ है कि वो कम से कम उसकी एक बीवी तो हो, वो शादीशुदा हो, वो एक बीवी का शोहर होना चाहिए। सर वो सफेद कपड़ों वाले जो होते हैं हाँ हाँ वो तो सारे हाँ हाँ कुंवारे ही सर, वो एक और लेवल है, कलाम उनके से वो पकीजगी का दर्जा है, वो खादम का एक अगला दर्जा है। अच्छा उस पर अलग स्टडी है, बहुत जबरदस्त स्टडी है उस पर। अच्छा तो आ जाए आ जाए फिर अच्छा ऐलान करें, ऐसे आए ना फिर हाँ है जी। यहाँ तो सारी जिंदगी वक्फ करे ना हाँ तो फिर तो समझ आती है, वक्फ करे फिर बाजू चवला ना मार दे रहे खच्चा ना मारो, क्यों जी, जैसे कई अदारों में हुआ है ऐसे। सो लिहाजा कौम की तरक्की करे, कलीसिया की तरक्की करे, बारूश आगे बढ़े। ये बहस मुबासे की बजाय जो लिखा हुआ है साफ साफ उस पर अमल करें। बारू काशिम जी, मैं जानबूझकर आपसे बहस नहीं करता, मैं आपके साथ जानबूझकर बात नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता। असल में मैं ये समझता हूँ कि ही आपस में लड़ते रहिए, मेरा मसला ये है। मैं प्यार करता हूँ अपने लोगों से। बारू काशिम, मैं तरक्की चाहता हूँ, ठीक है। मैं अपने बेटे की गवाही देता हूँ कि मेरे बेटे को जो है वो इंजेक्शन उस पर असर नहीं करता सुन होने वाला, ठीक है जी। तो उसका जिस दिन खतना हुआ ना तो मतलब इंजेक्शन ने उस पर असर नहीं किया, तो मैं खौफ से नीचे चला गया और वो गली तक उसकी चीखों की आवाज़ आई, लेकिन उसने कहा नहीं पापा करवाना, क्योंकि फसा नज़दीक थी और वो चाहता था कि मैं फसा में शामिल हूँ। ये मतलब तब हम नए नई इस टीचिंग को समझे थे और मेरे बेटे ने दलेरी की और जो रियल पेन होता है वो उसने सहा और मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरे बेटे ने जो है खुदा के हुक्म को इतना अजीज समझा। बारू काशिम जी, सो मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है खुदा के हुक्मों को ऐसे ही प्यार करे जैसे आप सोने चांदी और हीरे जवाहरात से करते हैं, अपनी जायदाद से करते हैं, उससे भी ज्यादा प्यार करे खुदा के हुक्मों से। और जान ना छड़ाया करो, जिथे हुक्म मनने की गल आवे उत्थे कहने मनसूख हो गया, यार हद हो गई, तू हाँ चंगा वतीरा फड़िया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੇ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਨਵੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਕੈਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੜਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਦਾ ਯਕੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾ ਯਕੀ ਨੇ? हाँ वो पुराना सब कायम है। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਯਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਆ ਦਾ। ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾ ਯਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਰਨਾ? मैं कहा जोसेफ भाई अपनी दाई की मैनू भेज देना। तो लिहाजा हम सब खुदा के हुक्मों पर चलेंगे और उसकी राहों को इख्तियार करने के बाद खिदमत में उतरेंगे। बारू काशिम, जो असूल है खिदमत के, अभी ये सारे असूल मैंने नहीं बताए, 2 असूल बताया, 2 से 3, तो हम चाहेंगे कि आगे इसको लेकर चलते रहें, कई असूलों पर नजर डालें। बारू काशिम जी, हम अपने कदमों पर खड़े हो दुआ करें, जो खुदा सबको बरकत दे। बारू काशिम सुफियान भाई खोल दे माइक दुआ पे। अच्छा चले, वो मेरे हाल में लेफ्ट हो गए। सुफियान भाई जी, किसी भाई ने अगर बात करनी है तो जरूर करें, वो नीचे आया था एक। जॉन कैसे हो? ओ पागल पठाने दफा बात करने अगर इजाजत है जी जी जी, सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा जी। वो सुफियान भाई चले गए, लेकिन मैं बाद में उनको ये पहुंचा दूंगा। उनको ऐड कर ले। नहीं अभी वो बिजी होंगे ना वो। नहीं कोई बात नहीं, आप करें, बाद में पहुंच जाएगी आपकी बात उनको, नहीं तो दोबारा हम एक दफा कर लेंगे। जी विक्टर भाई, आप कोई बात करना चाह रहे थे, जरूर करेंगे अपनी बात। जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी विक्टर जॉन बात कर रहा हूँ जर्मनी से, और 5-6 महीने से मैं जुड़ा हुआ हूँ इस ग्रुप के साथ, और पास्टर सुफियान और डॉक्टर जोसेफ भट्टी साहब के साथ। और मैं भी तसलीस पर ईमान रखता था
یعنی کہ باپ اور بیٹا اور القدس. لیکن آج میں نے مجھے پاسٹر سفیان صاحب نے مجھے کل میسج ریکارڈ کیا ہوا بھیجا تھا بپتسمے کے اوپر. وہ میں نے آج سارا کمپلیٹ سنا. تو ابھی تقریباً 1 گھنٹے بعد یہ سب چیز کلیئر ہوئی کہ یہوشوا ہی یہوہ ہے، اور میں اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہوں. آمین. Praise God. ہاللویا اور پریز دی لارڈ پریز دی ختنہ، لارڈ. جی، اور تالیاں. ختنہ میرا 1993 یا 92 میں ہو چکا ہوا ہے. ختنے کی تعلیم میں لے آمین. چکا ہوں، اور میں بلیور ہوں اس کا اولڈ ٹیسٹمنی یعنی کہ کیا اور کہتے ہیں. تناخ کا جی. جی جی بالکل بالکل. جی اور طرح میں ایمان رکھتا ہوں کہ زبردست ہم لوگ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور بپتسمہ بھی میں زبردست. لے چکا ہوں. ابھی 3-4 سال پہلے میں نے بپتسمہ بھی یہیں جرمنی میں آ کر لیا ہے. تو شریعت پر میں زبردست مکمل اعتماد رکھتا ہوں اور شریعت کو مانتا ہوں. لیکن کچھ پرابلم زبردست. ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ شریعت کو کیسے اس کے اوپر تہوار وغیرہ منانے ہیں. تو آپ کے ساتھ جڑا ہوں، تو خداوند نے چاہا تو یہ بھی چیز میں سیکھ سکوں گا. تو خداوند آپ سب کو بہت بالکل زیادہ جی. برکت دے. آج کا میسج بہت ہی بلیسفل تھا. میں نے بہت بلیسنگ حاصل کی ہے، اور میرا بہت ایمان بڑا ہے. خداوند آپ کو برکت دے جی. آمین. بہت شکریہ جی وکٹر بھائی، آپ کی یہ جو ٹیسٹمنی ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اور ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جب ہمیں ٹیسٹمنیز ملتی ہیں کہ ہمارا جو کام ہے وہ پھلدار ہو رہا ہے، وہ پھل لے کے آ رہا ہے، فروٹفل ہو رہا ہے، تو ہمیں اور زیادہ ہمت ملتی ہے کام کرنے کی، اور زیادہ آگے بڑھنے کی. ہم آپ یقین کریں کہ پھر ساری باؤنڈریز توڑ کے نا، جو ہماری کئی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر کھل کے کام کو آگے اور بڑھتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں، ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. آپ کی یہ ٹیسٹمنی آپ یقین کریں کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ آپ نے ہاں مشیاہ کو، یسوع المسیح کو یہوہ مانا ہے. یہ سب سے قیمتی ہمارے لیے. ہمارا کام ہی یہ ہے. دیکھیں، ہم تثلیث کے خلاف نہیں کام کر رہے، نہ ہی ہم کسی کو کہتے ہیں. میں خود تثلیثی تھا، اور میں آج بھی تثلیث کی عزت کرتا ہوں. کہیں پر اگر مجھے موقع ملتا ہے غیر اقوام کے اندر، تو پھر بھی ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں تثلیث کو، تثلیث کے خلاف، کیونکہ ہم بات نہیں سنتے. کیونکہ ہمارے ایک جو ہمارے بھائی ہیں، ہم ہی مانے، ایک بڑا طبقہ ہے وہ تثلیث کو مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار تثلیث جو 3 بنائے ہوئے آپ نے، کہ یہ جو ہے نا وہ کلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہوہ خدا ایک ہی ہے، واحد ہے وہ. تو یہ آپ شمع پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو مل جاتا ہے. بہرحال آپ کی یہ جو ٹیسٹمنی تھی یہ بہت ہمارے لیے، آپ یقین کریں کہ قیمتی ہے. اس کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے. تو بہت شکریہ جی. یہوہ پاک خدا آپ کو برکت دے، اور شریعت کے اوپر آپ کو پورے طریقے سے عمل کرنے کا، اور آپ کو عقل و دانائی دے تاکہ آپ کو شریعت کو اچھے طریقے سے سیکھ سکیں جی. بہت شکریہ. حارث بھائی آپ کوئی اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں جی. نہیں، میں جون بھائی کو موقع دینا چاہ رہا ہوں. جون بھائی کوئی بات کرنا چاہیں تو کر جی سکتے جان ہیں. بھائی. جی آمین. پریز دی لارڈ. دیکھیں، میں کافی عرصے سے یہ تعلیم لے رہا ہوں، سن رہا ہوں. اور ڈاکٹر جوزف صاحب سے بھی میں نے بات کی تھی اسی یہوہ باپ اور بیٹے کے اوپر. تو دیکھیں، کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو باپ، جو یہوہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو کلک کرتا ہے. مجھے ایک بات نے پورے میسج میں، ایک بات نے کلک کیا کہ جسم روح کو باپ کہتا ہے. بالکل. جسم جسم پیدا نہیں ہوتا، بلکہ روح پیدا نہیں ہوتی، جو جسم پیدا پیدا نہیں ہوتا ہے. ہوتی. اور جسم کو جیسے ایک پورا ایک سسٹم کے طریقے سے جسم کو بناتا ہے. جیسے مٹی اگر مٹی کا کوئی مٹکا ہے تو دوسرا مٹکا بھی مٹی سے ہی بنتا ہے. اسی طرح جو جسم کو بناتا ہے، لیکن روح کو کوئی نہیں بنا سکتا ہے. اس لیے